السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين या रब्बल आलमीन. दौरा कुरान के सिलसिले में हम सूरह निसा की आयत नंबर 76 तक कर चुके हैं और आगे आज हम इंशाअल्लाह 77 नंबर आयत से शुरू कर रहे हैं. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात. क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें कहा गया कि अपने हाथों को रोके रखो, व अक़ीमुस सलाह और नमाज कायम करते रहो, नमाज कायम रखो, व आतुज़ ज़का और ज़कात देते रहो. फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, फिर जब उन पर क़िताल यानी जिहाद लड़ना फ़र्ज़ कर दिया गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा, तो उस वक्त एक फ़िरक़ा एक गिरोह उनमें से लोगों से डरता था, कख़शियतिल्लाहि, अल्लाह से डरने की तरह, यानी जैसे अल्लाह से डरना चाहिए उस तरह, औ अशद औ अशद्द ख़शिया, या इससे भी ज़्यादा डरना. वक़ालू, और उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, लिमा कतबतना अलैनल क़िताल, तूने हम पर क्यों क़िताल फ़र्ज़ कर दिया, जिहाद क्यों फ़र्ज़ कर दिया, लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, तूने हमें क्यों नहीं एक मुक़र्ररा मुद्दत तक मोहलत दे दी. कुल, कह दो, मताउद दुनिया क़लीलुन, दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़ी सी है, दुनिया का फ़ायदा तो थोड़ा सा है. वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, और आखिरत वो बेहतर है जो उन लोगों के लिए जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, परहेज़गारों के लिए तो आखिरत बेहतर है. वला तुज़लमून फ़तीला, और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पे बात हो रही है उन मुसलमानों की जिनको मक्का में उन पे जुल्म सितम होता था, हमें मालूम है. तो वहां पर उनको सब्र करने की नसीहत की गई थी, जिन्हें कहा गया कि अपने हाथ रोके रखो, यानी जितना भी तुम पर जुल्म हो रहा है उसका जवाब में जंग नहीं करनी, जवाब में लड़ना नहीं है, वहां पे लड़ने से मना किया गया था. ठीक है. और बस ये कहा गया कि नमाज कायम रखो और ज़कात, नमाज हमें पता है कि मुसलमान मक्का में भी पढ़ते थे, और ज़कात वैसे जो फ़र्ज़ ज़कात है जो साल में एक दफ़ा देनी होती है निसाब के मुताबिक, वो तो मदीना में फ़र्ज़ हुई थी 2 हिजरी में. लेकिन यहाँ मक्का की जो बात हो रही है कि ज़कात अदा करते रहो, देते रहो, तो एक तो ऑप्शनल चैरिटी भी हो सकती है इसका मतलब, क्योंकि ज़कात जो है वो तज़किया है, उसका मतलब पाक करना, अपने नफ्सों को पाक करो माल खर्च करने के ज़रिए. ठीक है. तो जो सदका और ज़कात लफ्ज़ है ये इंटरचेंजली यूज़ होते हैं, यानी जहाँ पे जिसको हम फ़र्ज़ ज़कात कहते हैं जो 8 कैटेगरीज़ को देनी होती है, सूरह तौबा की आयत में वो मेंशन्ड है, वहाँ पे ज़कात का लफ्ज़ नहीं है, वहाँ पे सदका का लफ्ज़ है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई, इस तरह से वो आयत शुरू हो रही है कि बेशक सदक़ात तो फ़कीरों के लिए और मिस्कीनों के लिए, और वो आगे चल रही है आयत जिसमें 8 कैटेगरीज़ हैं, और सबका इज्तिमा है कि वो आयत जो है इज्मा है कि वो आयत ज़कात के बारे में है, लेकिन वहाँ सदका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया. ठीक है. अब यहाँ पे ज़कात है तो मुराद सदका है, क्योंकि सदका का मतलब जो सच करते हैं आपके दावा ईमान को, ठीक है, खर्च करना, ऐसा खर्च करना. तो और ज़कात का मतलब पाकीज़गी, ज़कात का लिटरल मीनिंग पाक करना होता है. ठीक है. तो एनीवेज मक्का में ये हुक्म दिया गया था कि नमाज पढ़ते रहो
اور اپنے آپ کو پاک رکھو، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی پہ دھیان دو، یا آپشنل چیریٹی جو ہے وہ دیتے رہو۔ ظاہر ہے اس وقت بھی مال کی ضرورت تو تھی نا، جو مطلب جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت جو غلام ہے وہ آزاد کیے مکی زندگی میں ہی، اپنا مال خرچ کیا اسلام کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس نماز پڑھتے رہو اور مال خرچ کرتے رہو، یہ مکہ میں حکم تھا، لڑائی نہیں کرنی، ہاتھ روک کے رکھو۔ پھر جب انہی مسلمانوں پر جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر وہاں پہ جہاد فرض ہو گیا، تو اب وہ لوگوں سے ذرا کمزوری دکھانے لگے اور لوگوں سے ڈرنے لگے، اور کہنے لگے کہ یا اللہ کیوں ہم پہ جہاد فرض کر دیا، تھوڑی ہمیں مہلت کیوں نہیں دے دی، یعنی ہم تھوڑے اور مضبوط ہو جائیں فائنینشلی بھی فزیکلی بھی، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کا مطلب تھوڑی مہلت اور لے کے بھی کتنا جی لو گے، کتنا فائدہ اٹھا لو گے، کتنا کما لو گے، دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور جو اللہ سے ڈر گیا، یعنی لوگوں کے بجائے، لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے، لوگوں سے ڈرنے کے بجائے جو اللہ سے ڈر گیا، لمن اتقوا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، وہ اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، چاہے ہمارے رسم و رواج ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، یا ویسے مطلب پاور کے حساب سے بھی لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر ہم اللہ سے ڈر کے ہم دین پہ مضبوطی سے قائم رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا یعنی بدلہ پورا دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا نا کہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں، ہم فزیکلی اسٹرانگ ہو جائیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں، تاکہ اچھے سے مقابلہ کر سکیں، اچھے سے جو ہے وہ لڑ سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس طرح کم ہتھیاروں کے ساتھ یا کم طاقت کے ساتھ لڑیں گے تو بس موت ہی ہے پھر، ایسے ان کا مطلب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت تو تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، موت اگر موت لکھی ہے تو موت تمہیں آ جائے گی، یہ ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہماری ابھی زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے، رائٹ، دیکھنے میں نظر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موت تمہیں آ پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلعے میں بھی ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں اچھائی پہنچتی ہے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے اب یہاں، پیچھے جو تھا وہ کمزور ایمان والے، منافق نہیں، کمزور ایمان والوں کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پہ منافقوں کی، کہ جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے، یعنی ہم آپ کے پیچھے لگے ہیں، آپ کے دین کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ جو بھی مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں یہ آپ کی وجہ سے، اسی دین کی وجہ سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ منافق ہی دیکھیں ایسی بات کہہ سکتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے کہی، رائٹ، کہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ اگر کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، کفار اس وقت بھی ایسے کہتے تھے۔ قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اچھائی انسان کو پہنچے یا برائی پہنچے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو کہلوا رہے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اب ہمیں بھی یعنی اگر ہم پہ کوئی اللہ کی رحمت ہے، کوئی یعنی اچھے حالات ہیں، کسی بھی لحاظ سے کامیابیاں مل رہی ہیں، عزت، شہرت، دولت، تو یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے، اللہ معاف کرے، یہ میرے اعمال کا بدلہ ہے، یہ میری وجہ سے ہے نا، میں محنت اتنی کر رہی ہوں اس لیے مجھے یہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر کچھ بھلائیاں مل رہی ہیں، کچھ عزت، شہرت، دولت مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر کچھ برائی مل رہی ہے تو وہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کی وہ وبال ہے،
یہ کانسیپٹ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر وہ واقع نہیں ہو سکتی. جو بھی کچھ واقع ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے، مرضی کا مطلب ہے کہ اللہ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اچھائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل ہے اور اللہ کی رحمت سے ہے. اور برائی جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی اجازت سے وہ ہو رہی ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کیا ہو گیا ہے انہیں کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے. یعنی قلت فہم اور عقل اور علم کی وجہ سے اور کثرت جہل اور ظلم کی وجہ سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اچھائی یا برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی اجازت سے ہی وقوع پذیر ہو رہے ہیں. لیکن برائی اللہ کی رحمت سے اچھائی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے اور برائی ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ ابھی وہی جو میں بات بتا رہی تھی اس کی وہ کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ ادھر بھی دے رہے ہیں کہ جو بھی اچھائی پہنچتی ہے، حسنہ جو ملتی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کچھ بھی، وہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ میرے اعمال تو اس قابل ہو ہی نہیں سکتے کہ ان کے بدلے کے طور پہ صرف مجھے ملے بھلائی. ایون جو جنت میں انسان داخل ہوگا تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی بھی نہیں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں، سب اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوں گے، اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی تجھے برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس کی وجہ سے. وارسلناک للناس رسولا، اور بے شک ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، پیغام دینے والا. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ سب کے لیے گواہ کافی ہے. ٹھیک ہے، جو اچھائی جب بھی کچھ ملے اللہ کی طرف اس کو ایسوسیٹ کریں، وہ اللہ کی، کیونکہ دیکھیں کسی بھی انسان کی عبادت اور اطاعت اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے بدلے میں اسے جو ہے نا وہ کچھ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ملیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں بھی جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا انت، اور آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانک نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں میری بہنوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے اس دنیا میں یا آخرت میں وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے. اور برائی جو ہے وہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تو برائی نہیں پہنچانا چاہتا کسی کو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں. پچھلی آیت میں بھی اللہ نے بتایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، رائٹ. اور اللہ گواہ کافی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح محنت سے، ایمانداری سے پیغام پہنچا رہے ہیں. اس کے باوجود اگر لوگ نہیں سمجھتے، ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو کوئی اللہ کی اطاعت، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اپنا تو کوئی پیغام نہیں دے رہے، وہ تو پوری ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں. تو جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اور اگر کوئی منہ پھیر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور بات سننے سے انکار کر دے، مانے مت، نہ مانے بات کو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنا کے بھیجا. یو آر ناٹ دیئر گارڈین، آپ بس پیغام پہنچانے والے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ رہا ہے اور خود ہی ان کا حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ،
اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، فَإِذَا یعنی وہ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، ٹھیک ہے، اطاعت ہم کرتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةً پھر جب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں یعنی اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں، بیتا تو رات گزارتے ہیں، طائفتن ایک جماعت رات گزارتی ہے، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول اس کے علاوہ باتوں میں جو آپ نے کہی، جو ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یقیناً آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اطاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کے اپوزٹ چیزوں پر یہ مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے ایک جماعت، واللہ یکتب ما یبیتون اللہ تعالیٰ یقیناً لکھ رہا ہے جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو، جو بھی پلانز کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ٹھیک ہے، اللہ خوب ان کو جانتا ہے اور لکھ رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے اعراض کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اگین دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے اعراض کیے، ان سے منہ پھیر لیں، یعنی اگنور them، ٹھیک ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا آپ کے لیے تو اللہ ہی وکیل کافی ہے، وکیل کس کو کہتے ہیں؟ کارساز کو، کام بنانے والے کو، ان منافقوں کی چالیں آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہوگا آپ کی حفاظت کے لیے اور ان کی پلاننگز کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو میری بہنوں، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی اس میں درس ہے، اس میں لیسن یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں یعنی خلوص نیت سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں ارد گرد کے لوگوں کی پلاننگز کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد کی ہے نا، تو آج بھی اللہ اپنے نیک بندوں کی جو اس کی راہ میں اس کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے ان کی مدد کرتا ہے، اور کافروں اور منافقوں کی چالوں سے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ مومنوں کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ خود ہی کافی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ از sufficient۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اللہ اکبر، a challenge for those who think Quran is not from God، جو اللہ کا کلام اس کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کر کے دیکھ لو، اب اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یعنی جتنے زیادہ ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جتنی جامع یہ کتاب ہے، باقی دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سائنس کی کتاب ہے نا، وہ صرف سائنس کی ہوگی، اس میں سائنٹیفک فیکٹس تھیریز وغیرہ ہوں گی۔ اگر کوئی سوشیالوجی پہ ہے، اس میں صرف سوشل چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، سائیکالوجی پہ ہے تو اس میں صرف سائیکالوجی ڈسکس ہوگی، ہسٹری پہ ہے تو اس میں صرف ہسٹری ڈسکس ہوگی، ٹھیک ہے نا، جو بھی کوئی کتاب ہے دنیا کی۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہر ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، سبحان اللہ، اور یعنی ہر کتاب کا آتھر شروع میں لکھتا ہے کہ مطلب اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا ضرور جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں تاکہ ہم اس کو نیکسٹ ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کے انٹروڈکشن میں کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، یہ اتنی سچی، اتنی پرفیکٹ کتاب ہے، رائٹ؟ تو اس کا آتھر، اس کا لکھنے والا کلیم کر رہا ہے کہ دس از فری آف اینی مسٹیک، اینی ایرر، یہ کلیم ہے، یہ تو یہ کتنا واضح فرق ہے کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، قرآن میں تو کچھ بھی ایسی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کانٹراڈکٹری بات نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا، او الخوف یا خوف کا، اذاعوا بِهِ تو اس کو پبلسٹی کر دیتے ہیں، اس کو مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نشر کر دیتے ہیں، لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، کبھی بھی جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے۔ اب امن کی پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے
کہ کمزور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جن کا ایمان کمزور تھا، کہ جب جیسے ہی کوئی ان کو خبر ملتی ہے امن کی خبر کا کیا مطلب ہوگا کہ مسلمانوں کی جیت وغیرہ کی ہے نا، یا دشمنوں کو کوئی نقصان ہو گیا، وہ مسلمانوں کے لیے امن کی خبر ہوگی یقیناً، یا خوف کی خبر ملتی ہے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ دشمن تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی ہے نا، یا ان کی کوئی ایسی چیز جس سے پتا چلے کہ دشمن تو اور مضبوط ہو گئے، رائٹ، اس قسم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی اچھی یا بری خبر یہ مراد ہے، تو وہ ان کو پبلک میں نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر ون تو یہ کہ اس کو تحقیق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت، وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ اس کو لوٹا دیتے، واپس پھیلا دیتے، لوٹا دیتے، الی رسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے جو اولی الامر ہیں، جن کو کوئی چارج دیا گیا ہے، جو اتھارٹی والے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں، جن کے پاس کوئی یعنی ڈیزگنیشن ہے، اگر ان کی طرف لوٹاتے، لَعَلِمَهُ اللَّهُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یعنی اپنے سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے، رائٹ، جو اولی الامر ہے تو وہ نکالتے، استنباط کرنا کیا ہوتا ہے، نکالنا، منہم اس میں سے، تو اس میں سے وہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے، یعنی ان کو پتا ہوتا کہ اچھا یہ بات سچی ہے کہ نہیں، یہ تحقیق کرتے، پھر یہ پتا کرتے کہ اس کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں، ہے نا، مطلب سم ٹائم اچھی خبر بھی ہوتی ہے لیکن لوگ جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں، ریلیکس ہو کے نہ بیٹھ جائیں، اس اچھی خبر کو بھی نہیں بتانا ہوتا، اور سم ٹائم اگر خوف کی خبر ہوتی ہے تو اس کو بھی ریویل نہیں کرنا ہوتا، بتانا نہیں ہوتا، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمت ہی ہار دیں، ڈر سے، خوف سے وہ ان کی ہمتیں کم پڑ جائیں اور پھر زیادہ نقصان ہو جائے، اور اسپیشلی اگر آپ سوچیں کہ میدان جنگ ہو تو اس میں تو اس طرح کی کوئی خبر لیک کرنی ہی نہیں چاہیے، تو اگر کسی کو خبر ملے بھی تو وہ کسی اتھارٹی والے بندے کو دے، تاکہ وہ اس کو پتا تحقیق کرے، وہ نتیجہ اخذ کرے کہ اس وقت یہ بریک کرنی ہے نیوز یا نہیں، ہر نیوز بریک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، رائٹ، تو جو عقل والے ہیں، جو اتھارٹی والے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس وقت یہ بریک کرنا، یہ نیوز اس وقت بریک کرنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، چاہے کسی بھی طرح کی خبر ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر طرح کی خبر نہیں پھیلانی چاہیے، اور اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی موجود تھے تو ان کی طرف ہی خبروں کو لوٹانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے تھوڑوں سے کے علاوہ سارے جو ہے وہ شیطان کے فالو بن جاتے، شیطان کے فالوورز بن جاتے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آیات نازل کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی، کمزور مسلمانوں کی بھی کریکشن کرتا جا رہا ہے، ورنہ جو ہے شیطان کے فالوورز بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ کی راہ میں جہاد کر، لا تکلف الا نفسک، اور نہیں جو ہے وہ حکم دیا جاتا الا نفسک، سوائے تیرے نفس کے، یعنی تجھے تیری اپنی نفس کے بارے میں ہی حکم دیا جاتا ہے، وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو شوق دلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نفس ایک سنگولر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں سنگولر کے صیغے میں کہ بس تو، یعنی اگر یہ کمزور پڑ رہے ہیں ایمان والے جنگ میں بھی، یا پیچھے بھی جب ہم نے شروع کیا تھا سبق اس میں بھی یہی تھا نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں فرض کر دیا گیا جہاد، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اکیلے ہی بے شک جہاد کرتے رہیں، آپ سے آپ کے نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مومنوں کو آپ شوق دلائیں ضرور جہاد کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے زبردستی نہیں ہو سکتی، کوئی دلوں میں نہیں گھس سکتا۔ عسى اللہ ان یکف بس الذین کفروا، ممکن ہے، بہت قریب ہے کہ اللہ تعالی کافروں کی جنگ کو روک دے، یعنی اللہ ان کو روک دے جنگ سے،
کافروں کو. واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے قوت والا اور سزا دینے میں بھی زیادہ. تنکیلا مطلب سزا دینا, اللہ سزا دینے میں بھی زیادہ سخت ہے اور قوت میں بھی زیادہ سخت ہے. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا ہے, لوگوں سے نہیں. من یشفع شفاعتا حسنہ, جو کوئی شفاعت کرے, اچھی شفاعت یعنی سفارش ہے نا, اچھی سفارش کرے, یکن لہ نصیب منہا, تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا. یعنی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں, اس کی سفارش کر دیں کسی سے, ٹھیک ہے, اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں, اگر کسی سے بات کر کے آپ کر سکتے ہیں تو اس نیکی کے کام میں آپ کو بھی یقیناً حصہ ملے گا. ضرور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. کسی بھی طرح سے آپ سفارش کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, کوئی پروگرام کرنا چاہ رہا ہے, آپ اس کے لیے جگہ ارینج کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے جاننے والے ہیں جن کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے, تو آپ ضرور ان سے بات کر کے جگہ ارینج کروا دیں. پیسوں کے لیے, ہیلپ کے لیے بات کر دیں, ہے نا, یعنی اچھی سفارش کر دیں. یا ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بہت کمپیٹنٹ ہے اور وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے کسی پوسٹ کو, تو پھر اگر آپ کو کسی اتھارٹی سے بات کر کے اس کی جاب کے لیے کرنا پڑے تو آپ ضرور کریں, ٹھیک ہے. کوئی واقعی کمپیٹنٹ ہے بہت زیادہ اور وہ رائٹلی ڈیزرو کرتا ہے اس کو, تو اس طرح کی مطلب جو صحیح اچھی چیزوں میں وہ نیکی کے کام میں سفارش کرنا ہے تو ضرور کر دیں, کیونکہ آپ کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے, نیکی میں سے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اور جو کوئی بری سفارش کرے, یَکُن لَہُ کِفْلٌ مِّنْہَا, تو اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ آگے آگے ہو کے اس کو ہیلپ کر رہے ہیں, تو اس میں سے بھی پھر برائی میں سے بھی آپ کو حصہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ, اور جب تمہیں سلام کیا جائے, بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, تو اسی کی طرح کا تحیہ کرو, یعنی گریٹنگز جب تمہیں دی جائیں, جب تمہیں سلام کوئی دعا دی جائے تو اس سے بہتر دعا دو یا پھر اتنا ہی لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اب یہاں سلام کی یا دعا کی جو ہے وہ مینرز بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کو, اب آپ کو پتہ ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ سلام کرنا تو سنت ہے, لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے, کیونکہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جواب دو, اس سے اچھا جواب دو, ٹھیک ہے. اگر کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے, آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولیں, اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں, بڑھا کے جواب دیں. اور اگر کوئی پورا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول رہا ہے آلریڈی, پھر آپ کیا کریں گے, کیا بڑھائیں گے؟ بدعت تو نہیں شروع کر سکتے کوئی, آپ اپنی آواز میں محبت, گرم جوشی زیادہ کر لیں اس کی نسبت, یعنی اس کو زیادہ اچھا لگے جواب, ٹھیک ہے. یا ایٹ لیسٹ اتنا ہی, اگر بڑھا نہیں سکتے تو اتنا ہی جواب دیں, لیکن جواب نہ دینا یہ پھر گناہ میں آ جاتا ہے کچھ علماء کے نزدیک, کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جواب دو, لوٹاؤ, ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے کے لیے حساب لینے والا ہے. پھر وہی بات, ہر آیت کے اینڈ پہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, ٹھیک ہے, یا جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ اللہ حساب لینے والا کافی ہے, تو آپ یعنی اس کا بہت زیادہ لنک جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے آیت کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے ہم بس گزر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جی جی یہاں سے میرا ہے نا, اچھا, مجھے لگ رہا ہے رکوع یہاں پہ ہو رہا ہے 86-7 تک, تو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اللہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں, یعنی ایسے دن میں یقیناً وہ جمع کرے گا. یوم آخرت پہ ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا فتنہ فساد اسی چیز کا ہے کہ ہمیں یہ بھول گیا ہوا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے میدان حشر میں, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ہمیں یاد رہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, تو انسان جو ہے وہ بہت درست ہو جائے, اس کا کیریکٹر بہت درست ہو جائے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن میں کوئی شک نہیں,
ٹھیک ہے، یہ دنیا کے جو ہم الجھنوں میں، دنیا کے فائدوں میں الجھے ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ یاد کرا رہا ہے ہمیں کہ اس دن میں کوئی شک نہیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، اللہ ضرور جمع کرے گا اس دن سب کو، ٹھیک ہے۔ اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے بات میں کون سچا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی اور کس کی بات ہے کہ آخرت پہ یقین رکھیں اور اپنے اعمال کو سنوارتے رہیں۔ اللہ یقیناً جمع کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس کی عبادت کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی شازیہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم، پھر کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فی آتینی، دو گروہ ہو گئے، واللہ، اور اللہ نے ارکسہم، الٹ دیا انہیں، بما کسبوا، بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کمائے، آتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من اضل، ان کو جنہیں گمراہ کیا اللہ، اللہ نے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کرے اللہ، فلن تجدا، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو سبیلا، اس کے لیے کوئی راہ۔ اب یہاں منافقین کے بارے میں پھر بات ہو رہی ہے، اور ہجرت کے، کہ قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ یعنی ایک تو وہ ہیں جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں چل سکتے، عورتیں ہیں، تو ان کا معاملہ اور ہے، اور ایک ان کا، اور مطلب ان کے لیے تو قتال کرے، نکالو ان کو تاکہ ان کو چھڑاؤ وہاں سے، اور ایک وہ ہیں جو کافر قبیلوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ اب ہجرت فرض کر دی گئی ہے۔ اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی ہے کہ چاہیے کہ نکلو اور قتال کرو، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو اقدام کرنا ہے، جو جتنی بھی اویلیبل طاقتیں ہیں، انہیں ایک مرکز پر آنا ضروری ہے۔ اگر منتشر پڑی رہیں گی طاقتیں ساری، تو آپ کی کامیابی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی مین پاور اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ سب کو ایک مرکز پہ جمع کریں، ایک قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کن اقدام تاکہ کیا جا سکے۔ اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کا ذکر ہے، اس کی حکمت عملی ہے، اور وہ اس بنا پر منافق قرار پا رہے ہیں کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسے منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کر رہے تھے اور کچھ اللہ کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں، تم دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان ان کا سلب ہو گیا۔ ان کا کیا تم چاہتے ہو ان کو ہدایت دے دو، اور جن کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہے، پھر تم ان کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ ودو، اور وہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم کفر کرو، کما جس طرح کفرو، انہوں نے کفر کیا، فتکونون، پھر ہو جاؤ تم اور وہ سواء، برابر، فلا تتخذوا، لہذا نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، کسی کو دوست، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو تم پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں کہیں، وَجَدْتُمُوهُمْ، تم پاؤ ان کو، وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ تم بناؤ، مِنْهُمْ، ان میں سے کسی کو، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، دوست اور نہ مددگار۔ جو یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی سے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو تاکہ تم برابر ہو جاؤ، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا حمایتی مت سمجھو، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں، گویا مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، پکڑو انہیں، قتل کرو انہیں جہاں پاؤ، یعنی وہ کافروں کے حکم میں ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو کہ فرض کر دی گئی ہے ان پر۔ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں، گویا وہ کافروں کے حکم میں ہیں، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار نہ بناؤ۔
इल्लल्लज़ीना यसिलूना, सवाए उन लोगों के जो जा मिलते हैं, इला कौमिन, अपने कौम से, इस कौम से, के बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, मीसाकुन, अहद है, औ जाओकुम, या वो आते हैं तुम्हारे पास, हसरत, इस हाल में के तंग है, सुदूरहुम, इनके सीने, अन युकातिलूकुम, इस बात से कि वो लड़ें तुमसे, औ युकातिलू कौमहुम, या वो लड़ें अपनी कौम से, वलो शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, लसल्लतहुम, तो ज़रूर मुसल्लत कर देता उन्हें, अलैकुम, तुम पर, फला क़ातलूकुम, तो वो लड़ते तुमसे, तज़ालुकुम, फिर अगर वो किनारा कश रहें तुमसे, फलम युक़ातिलूकुम, बस ना वो लड़ें तुमसे, व अलक़ू, और वो पेश करें, अलैकुम अस्सलामा, तुम्हारी तरफ सुलह, फमा, तो नहीं, जअलल्लाहु, बनाई अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम सबीला, तुम्हारे लिए इन पर कोई राह, इनसे लड़ने की। अब इसमें इस्तिस्ना है, अब ऐसे कबीले हैं जिसमें आपकी उनसे उनकी सुलह है, ये सुलह उनकी भी, उनको भी कवर करे, सिवाय उनके कि जिनका ताल्लुक ऐसी कौम से, ऐसे कबीले से जिनके तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मुआहिदा है। और दूसरी शक्ल, ये ऐसे लोग भी होते थे, वो आए तुम्हारे पास, इनके दिल बहुत थोड़े हो गए हैं, तंग हो गए हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं रही कि वो अब आपके साथ होकर अपनी कौम से लड़ें, या अपनी कौम के साथ होकर आपके साथ लड़ें। कुछ ऐसे कमज़ोर लोग थे, वो कहते थे हमारा लड़ना मुश्किल है, ना अपनी कौम के साथ होकर मुसलमानों से लड़ेंगे, वो अपनी कौम से मिलकर तुमसे, या तुमसे मिलकर अपनी कौम से जंग करें, यानी तुम्हारी हिमायत में लड़ना पसंद करते हैं, ना तुम्हारी मुखालफत में। दो इस्तिस्ना आ रहे हैं, एक तो वो जिनके साथ, जिनके कबीले के साथ तुम्हारा मायदा, और दूसरे वो जो कहते हैं हुजूर के कि हिम्मत हमारे अंदर नहीं, ये ना वादा करते हैं और ना मुखालफत, वो अपनी कौम की खुली मदद करते हैं। अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह तुम्हारे खिलाफ मुसल्लत कर देता, तुम्हारे खिलाफ क़िताल करते। अब अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और तुमसे जंग नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ वो सुलह पेश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ इक़दाम करने की अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त नहीं दी है। सतजिदूना, अन करीब तुम पाओगे, आखिरीना, कुछ और लोगों को, युरीदूना, जो चाहते हैं, अन यामनुकुम, कि वो अमन में रहें तुमसे, व यामनु, और अमन में रहें, कौमहुम, अपने कौम से भी, कुल्लमा, जब भी, रुद्दू, वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनती, फितने की तरफ, उरकिसु, तो उल्टा दिए जाते हैं, फीहा, इसमें, फ़इन लम यअतज़िलुकुम, फिर अगर ना वो किनारा कश रहें तुमसे, वयुल्कू, और ना पेश करें, इलैकुमुस्सलामा, तुम्हारी तरफ सुलह, वयकुफ़ू, और ना रुकें तुमसे, ऐदियहुम, अपने हाथ, फ़ख़ुज़ूहुम, तो तुम पकड़ो इनको, वक़्तुलूहुम, और तुम कत्ल करो उनको, हैसु, जहाँ कहीं भी, सक़िफ़्तुमूहुम, तो तुम पाओ इनको, व उलाइकुम जअलना, और यही लोग हैं कि हमने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम सुल्तानम मुबीना, इन पर गलबा ज़ाहिर। तुम पाओगे एक और किस्म के, वो भी कहते हैं तुमसे भी अमन में रहें, अपनी कौम से भी अमन में रहें, इनमें इसमें इन्हें नहीं आना चाहते, मतलब इस झगड़े में नहीं आना चाहते, लेकिन जब कभी कोई आजमाइश का वक्त आता है तो वो उसके अंदर औंधे हो जाते हैं। जब देखते हैं हमारी कौम का पलड़ा भारी है, तो मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो फतह हमारी होने वाली है, तो माले गनीमत में से हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। अगर ऐसे लोग तुम में से अलहदा नहीं रहते, पास नहीं रहते, तुम्हारे खिलाफ लड़ने से, अगर तुम्हारे सामने सुलह पेश नहीं करते और अपने हाथ नहीं रोकते, तो पकड़ो इन्हें और कत्ल करो इन्हें, जहाँ कहीं भी पाओ। अगर वादा किया है उसके खिलाफ किया है, तो अमान थी वो खत्म हो गई। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने तुम्हें जिद और कुव्वत अता कर दी है, तुम इनके खिलाफ खुला इक़दाम कर सकते हो। कहाँ गया? 90 हुई थी ना, 92। वमा काना लिमुमिनिन, और नहीं है लायक किसी मोमिन के, अन यक़्तुला, ये बात कि वो कत्ल करे, मोमिनन, इस किसी मोमिन को, इल्ला खताअन,
اگر غلطی سے ومن قتل اور جو کوئی قتل کرے مومنن کسی قوم کو خطاً غلطی سے فتحریر تو آزاد کرنا رقبتم مؤمناتن ودیتن ایک گردن مومن کا اور دید مسلماتن سونپی جائے گی الی اہلہ اس کے وارثوں کی طرف الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں فَإِن کانا پھر اگر ہو وہ مقتول من قوم ایسی قوم میں سے عدوٌ لکم جو دشمن ہے تمہاری وہوا جبکہ وہ خود مؤمن و تحریر مومن تھا تو آزاد کرنا ہے رقبتم مؤمناتم و ان کانا ایک مومن گردن کا اور اگر وہ مقتول من قوم بینکم ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان و بینہم میثاق اور ان کے درمیان عہد ہے فدیۃ مسلمات تو دید سونپی جائے گی الی اہلہ اس کے وارثوں کی طرف و تحریر اور آزاد کرنا رقبۃ مؤمنات ایک مومن گردن کا فمن لم یجد پھر جو شخص نہ پائے غلام فصیام تو روزے رکھنے ہیں شہرین 2 مہینے متتابعین لگاتار توبتاً یہ کفارہ توبہ کا قبول کرنا من اللہ وکان اللہ علیما حکیما اللہ کی طرف سے اور ہے اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا۔ اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے کہ فرض کریں کہ مطلب کوئی مسلمان ہے کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا ہے جو مطلب وہ چاہتا نہیں تھا لیکن قتل خطا ہو گئی کسی مومن کو روا نہیں کہ مومن کو قتل مگر خطا کے طور پر نشانہ چل گیا ہے مطلب غلطی سے لگا کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ چاہتے نہیں تھے مارنا لیکن غلطی سے ہو گیا اگر کوئی شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے تو ایک غلام کی گردن کا آزاد کرانا اور خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر